बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। ये तीसरा व्लॉग समड़ियाल के इलेक्शन की वजह से तफसील आपके सामने रखना ज़रूरी। तहरीक इंसाफ 16,250 वोटों से फॉर्म 45 पर ये इलेक्शन जीत चुकी है। पंजाब आज जागता हुआ नज़र आया। हकीकी मानों में लोगों ने अपना हक छीनने के लिए साडा हक एथे रख और कैदी नंबर 804 के नारे भी और फील्ड मार्शल, अवामी फील्ड मार्शल का ऐलान भी किया। रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर हज़ारों लोग जमा भी हैं। इलेक्शन कमीशन की टांगें कांप रही हैं। कंटेनर्स टाकी मार के दोबारा लगा लिए गए और पंजाब की जो पुलिस गर्दी जत्थों के बावजूद आज बदतरीन शिकस्त मरियम प्लस एस्टेब्लिशमेंट को। फॉर्म 47 की तैयारियां हैं। इसके साथ खान के ट्विटर अकाउंट से ताबड़तोड़ हमले भी हो रहे हैं और अली अमीन गंडापुर भी इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा नज़र नहीं आ रहे ट्वीट्स में। बड़ी अहम बदलती डेवलपमेंट्स में जरदारी शहबाज शरीफ की मुलाकातें भी शुरू हो गई और पाकिस्तान तुर्की का एक कालादम तंजीम, दुनिया की बड़ी कालादम तंजीम के खिलाफ मुश्तरका इंटेलिजेंस ऑपरेशन यानी वो तंजीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। और रूस यूक्रेन का मामला बहुत बड़ा मामला हुआ, वो भी बताता हूँ आपको। लेकिन सियालकोट समड़ियाल इलेक्शन सबसे पहले PP52 अवामी फील्ड मार्शल कैदी नंबर 804 का ऐलान, 16,252 वोटों से बढ़तरी। नौजवान खान के साथ है सियालकोट समड़ियाल इलेक्शन ने आज वाजे कर दिया ये जो शऊर का जिन बोतल से निकला ये वापस बोतल में जा नहीं रहा, जो मर्जी कर लें। समड़ियाल के सूबाई निशस्त के इलेक्शन ने एक चीज़ और भी साबित की कि आज अवाम ने कम अज़ कम 8 फरवरी की तरह गालियाँ नहीं दे रही थी। मकबूलियत ज़रूर ने इतनी मिली है लेकिन वोट नहीं लोग डाले। पिछले इलेक्शन में तो 4 गालियाँ थी, 7 वोट थी, आज वो नहीं थी। इतनी इनको आज मकबूलियत ज़रूर में ये मानना पड़ेगा। आज ये भी अंदाज़ा होगा खान को चाहे कह दे तन्हाई में रखें, मौत की चक्की में रखें, मुलाकातों की पाबंदियाँ लगाएं, बच्चों से बात ना करने दें, उसकी आवाज़ तस्वीर बंद कर दें, पूरी दुनिया से रब्ता काट दें। लेकिन इसके बावजूद नज़रिया इमरान ही पूरे पाकिस्तान में छाया हुआ है। खान ने वहाँ से कह दिया था इलेक्शन हम ही जीतेंगे। पाकिस्तान की खान ने तारीख बदल दी है ये इलेक्शन की। नून लीग और पीपल्स पार्टी की हालत में ये है कि यकीन करें इस रेस में अकेले भी अगर ये दौड़े ना तो ये पहले नंबर पर अब नहीं आ सकते। अकेले इलेक्शन तब भी लड़ें चाहे एस्टेब्लिशमेंट साथ हो ना हो, ये नहीं जीत सकते, अवाम में नहीं जीत सकते। इनकी अब मकबूलियत रही ना कबूलियत रही। ये तो खान को कहते थे ना मकबूलियत है कबूलियत नहीं है। आज अवाम ने भी जवाब दे दिया, सपोर्ट तो है वोट नहीं है, रैंकिंग तो है रेटिंग तो है लेकिन वोट नहीं देंगे। आज दिन दिहाड़े की मकबूलियत का आज जनाजा निकल गया। अंधेरे में अब झुरलू फेरेंगे सीट छीनने की, जिस तरह पहले छीनी है कोशिश करेंगे। आपको पता है इन्हें जिस तरह पाकिस्तान भर में इन्होंने इस तरह सीटें ताकत और बदमाशी से छीनी, ताकत से आपको पता है बंदूक है इनके पास। लेकिन हकीकी मानों में आप यकीन करें कि अगर जंग जीतने के बाद भी ये हालात हैं तो इन्हें चाहिए अडियाला जेल फ़ौरन खान के पास चले जाएँ। यकीन करें खान इन्हें माफ़ कर देगा। ये मुल्क व कौम के मुफाद में बात करें। आज इन्हें नज़र आ गई कि ये इस तरह का ऑपरेशन, इस तरह की चोरी इंतखाबात में इस ऑपरेशन के बाद भी तो फिर सुलह ही कर लें। समड़ियाल का ये इलेक्शन तो देखिए नून लीग पीपल्स पार्टी का नहीं था, तमाम माफिया का था इकट्ठे और एक आम से उम्मीदवार से ये हारे हैं। 16,252 वोटों से हारना। अच्छा, नून लीग ने 12,000 का जीत का ऐलान भी कर दिया। तरीका वारदात वही, फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर उठाएं, उनके नकली दस्तखत करवाएं, चोरी कर लें, नामालूम दस्ते सलामती के चबूतरे से डब्बे उठाते हुए आपको पता है इंतखाबी अमल में मुसलसल मुदाखलत से जिनका सियासी सरमाया इस वक्त मुकम्मल तौर पर ज़ीरो हो चुका है। दफ़ा 804 पूरे समड़ियाल में नाफिज थी। लोग जो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर जिस तरह बैठे हुए हैं फॉर्म 47 लेने के लिए, लेकिन जिस तरह उन्होंने कतरी खत बनाए, आपको पता है कैलेंडरी फॉन्ट बनाए, ना अंगूठा ना साइन ना कुछ। अब रिटर्निंग अफसर को जब वो लोग वहाँ पे कह रहे थे कि पोलिंग स्टेशन नंबर 46 की बात करें कि यहाँ पे फॉर्म 45 कौन सा असली, उसे पता ही नहीं। वो कह रहे वीडियो एक बंदा बना रहा था, वो कहता है बनाना है बनाओ, जो बदमाशी है जो दिल में आता है करो। मतलब वो मानने पर तैयार ही नहीं थे, बाकायदा वीडियो बन रही क्योंकि IG पंजाब साथ है। सरकारी बदमाशी थी यहाँ। अब इलेक्शन कमिश्नर के वैसे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा पे तो पहले ही लाखों की तादाद में लोग डोनट भेजते हैं। ये इसका आखिरी इलेक्शन था, आखिरी दौर का। इसमें भी ये धांधली की सहूलत फराम कर रहा। अभी मैं देख रहा था वो DSP प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसके जो अपने पुलिस वाले थे वो दबी हंसी में हंस रहे थे। लेकिन इन लोगों को आप जितनी मर्जी शर्म दिलाएं, जितनी मर्जी गैरत दिलाएं, मेरा ख्याल में मौत तक ये मानेंगे नहीं चीज़ों को। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठी चीफ जस्टिस मुसरत हलाली साहबा ने जो कहा है कि वोट बुनियादी हक ही नहीं है। ये अब इस चोरी को जायज़ समझते हैं। ये सब कुछ करने के बाद भी ये जो कहते हैं ना हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते। आप देखेंगे कल परसों फिर किसी स्कूल कॉलेज में बच्चों को ये हुब्बुल वतनी, इस्लाम और ये सारी चीज़ें सिखाएंगे जिनके अपने पुरस्कार बंदे नामालूम महकमा ज़राअत जो मर्जी नाम ले लें आप, आवाम के जो सामने आ चुके हैं ठप्पे लगा लगा कर वहाँ हारने के बाद कागज़ पेंसिल से काट के इलेक्शन में जो रद्दोबदल कर रहे हैं। ताज़ा दम हरावल दस्ते इनके आप देख रहे थे डब्बे उठाते हुए, वो पोलिंग स्टेशन पर बाकायदा डंडे मार रहे थे लोग। इस वक्त तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 अपने तमाम पोलिंग स्टेशनों के जारी कर रही है। उनके आप ऑफिशियल पेजेस पे देखें, हर जगह देखें।
ان کے نون لیگ کے سر پہ جہاں مریم نواز کی شعر یا ان کی اپنی تصویریں نظر آ رہی ہیں. فارم 45 نظر نہیں آ رہا. آیا بھی تو 2018 کا ایک فارم 45 انہوں نے اٹھا کے لگا دی غلطی سے. پھر جو گانے ایڈٹ کر کے مریم نواز لگا رہی ہیں سیالکوٹ اپ ڈیٹ کی, مطلب وہ آپ دیکھیں ویڈیوز, اس میں بھی آپ کو تحریک انصاف نظر آ رہے ہیں. ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ ان کی نوٹنکیاں وارداتیں 2 منٹ پہ پکڑ لیتے ہیں, کیونکہ عوام نے فیصلہ کیا تھا الیکشن بے شک چوری کر لیں لیکن ووٹ ڈالیں گے حاضری سمجھ کے, غصہ ڈبے پہ نکالیں گے, اور وہ نکالا لوگوں نے. چوری تھا, لوگوں کو پتہ تھا کہ چوری کریں گے, سب کو پتہ تھا. اس وقت تو دیکھیں ان کی حالت وہی تھی سر, کیپٹن کی نظر گیراج پہ گاڑی کھڑی کرنے سے پہلے ہوتی, للچائی نظر. ووٹ کے ڈبوں پہ ان کی نظریں ایسی تھیں, 20-25 ہزار ڈبے انہوں نے پہلے ہی پہنچائے ہوئے تھے. اور پولیس والے پولنگ اسٹیشن کے اندر آپ کو پتہ ہے جس طرح لوگوں کو نکال کے تھیلیاں خالی کر رہے تھے, وہ بھی سب کے سامنے ہیں. یہ سارے کے سارے ریاستی وسائل لگے ہوئے تھے, سارے سرکاری ملازمین سرکاری بدماشی میں جتھے باقاعدہ ویگو ڈالو میں پولنگ اسٹیشنز کے اندر داخل, سب کے سامنے. انہیں اب شرم بھی نہیں آتی, جمہوریت کا جنازہ ہے کیونکہ ذرا دھوم دھام سے نکالا جائے. پلے ان کے ووٹ نہیں, صرف بدماشی اور طاقت. تحریک انصاف کے رہنما وہ فخر نشاد گومن نے کہا کہ اپنے اپنے علاقوں کو سارے رزلٹ لے کر وہاں فارم 45 ریٹرننگ دفتر کے پاس پہنچے. اب دیکھیں ایک چھوٹے سے صوبائی حلقے کی ایک نشست کے الیکشن کے گلے کی ہڈی اس طرح بن گئی ہیں. آپ سوچیں کہ پورے پاکستان میں الیکشن کروانے پڑیں گے تو ہوگا کیا. میرے خیال میں تو اب یہ سوچیں گے کہ الیکشن ہی بند کر دیں, کیونکہ الیکشن ہی بند کرنے کے علاوہ نہیں ہے. ان کا میڈیا, سرکاری میڈیا, ہندوستانی میڈیا آپ دیکھیں جنگ میں آپ نے بڑے دیکھا ہوگا, وہ اسے وہاں گودی میڈیا کہہ دیتے ہیں, ان کا شریف میڈیا کہہ لیں یا میڈم میڈیا کہہ لیں. الیکٹرانک میڈیا ایک فگر وہ بتا رہا ہے سارے اکٹھے, ساروں کے جیسے اکٹھے واٹس ایپ ہے. اور یہ بکاؤ میڈیا آپ کو پتا ہے, جیو نیوز, سما نیوز, یہ سارے ایکسپریس نیوز وغیرہ وغیرہ سارے چینل یہ فارم 46 پہ جتا رہے ہیں. ابھی فارم 45 کی کہانی اب پوری ہوئی نہیں بھائی. ان سب کے پاس ایک ہی جیسے سارے واٹس ایپ کیسے آئے. فارم 45 دیکھیں اس پہ ایک جگہ 242 ووٹ سے وہ آگے, ایک جگہ 157 ووٹ سے آگے, ایک جگہ مطلب سارے کے سارے فارم 45 کل تک آ جائیں گے, آپ دیکھ لیں گے وہ. اور وہ سارے اس وقت تحریک انصاف کے امیدواروں کے پاس موجود ہیں. نون لیگ کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس کبھی بھی فارم 45 آپ کو نظر نہیں آئے گا. آج ان کے مقبولیت اور بیانیے کو یقین کریں بہت بڑا شوق. یہ بیٹھ کے سوچیں گے کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا 1 لاکھ کی لیڈ سے جیتیں گے, یہاں تو تحریک انصاف 16,000 کی لیڈ سے جیت گئی. اب فارم 45 کو یا تو یہ مکمل ختم کر دیں گے, کوئی ایسا طریقہ نکالیں گے, کیونکہ جو جیلی مینڈیٹ کی چیف منسٹرز میں بیٹھی ہیں جن کا آپ کو پتہ ہے بیانیے کے بعد وہی پپیاں جفیاں شعبدہ بازیاں نظر آتی ہیں. آج ان کو یہ نظر آ گیا کہ عوام 9 اپریل 2022 پہ ہی کھڑی ہے. جتنے مرضی الیکشن کروائیں آپ تحریک انصاف ہی جیتے, یہ نہیں جیت سکتے الیکشن کبھی بھی عوام سے, کبھی بھی نہیں. انہیں ٹکا کے وہ دھاندلی کرنی پڑے گی جس طرح قاضی فائز نے آدھی رات بلہ چھین لیا, غنڈہ گردی کی, لوگوں امیدوار مسترد کی, 170 لوگ انہوں نے نائل کیے تو سلیکشن میں. اب یہاں کون بچائے گا پاکستان, عمران خان, یہ سارے نعرے بھی لگتے رہے, لوگ ڈٹ کے مقابلہ بھی کرتے رہے. یہ حقیقی معنوں میں تحریک انصاف کا فتح کا دن ہے, بہت بڑا فتح کا دن. آپ دیکھیں جس طرح ریٹرننگ افسران جو وارداتیں کرتے رہے, جس طرح وہاں عالیہ حمزہ پہنچی ہوئی تھیں, ساؤتھ پنجاب کے ٹکٹ ہولڈرز پہنچے ہوئے تھے, جو غنڈہ گردی اور دھاندلی کا ایک ریکارڈ ساتھ ساتھ لگ رہا تھا. اور جس طرح وہ ایک پولنگ اسٹیشن تھا نمبر 37 شاید ٹیک سنگھ کے, وہاں ایجنٹوں کو باقاعدہ نکال کے ٹھپے لگا رہے تھے, وہ سب کے سامنے مار پیٹ سب کے سامنے ہو رہی تھی. تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ پولنگ اسٹیشنوں پر آج پہرے دیتے رہے. دیکھیں یہ مقابلہ بھی کرتے رہے, اپنا منہ سر بھی توڑواتے رہے, لیکن چھوڑنے پر تیار نہیں تھے, کیونکہ آج ان کے لیڈر ان کے ساتھ تھے. عالیہ حمزہ بھی موجود تھی, ریٹرننگ افسر کے وہاں دھرنا دے کے بیٹھی تھیں. واسو جویا بھی موجود تھا جنوبی پنجاب سے, عمر ڈار فیملی بھی موجود تھی. سارے کے سارے لوگ آج کے آدھا ٹکٹ ہولڈرز, وہ میاں آباد کا بھائی بھی موجود تھا, شہزاد آباد. اب ان کے پاس کوئی بیانیہ راہ نہیں ہے, لیکن پڑھے لکھے نہیں ہیں, سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے, ریسرچ نہیں کرتے. انہیں یہ فرق نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو عوام کی موبلائزیشن ہے. اور آج دیکھیں پنجاب میں جو عوام اپنے حق کے لیے نکل آئی, انہوں نے وہ کنٹینر نکال لیے دوبارہ راستے روکنے کے لیے, ریٹرننگ دفتر کے آگے نہ پہنچ سکیں. اب اتنی بڑی تعداد میں عوام دیکھ کے ویسے آج میں سوچ رہا تھا ان رہنماؤں کو جنہوں نے 9 فروری کو عوام کو نکلنے نہیں دیا, یہ کہہ کہ جی 9 مئی پارٹ 2 ہو جائے گا. وہ ظاہر نے غلط خبر ہی دی, ورگلایا گیا ہو گیا, کچھ کمپرومائز, لیکن وہ آج سوچتے ہوں گے اپنی جگہ انہوں نے کتنی بڑی تباہی پھیر دی. یہ 3 سال کی تحریک انہوں نے دبا دی. اس ضمنی انتخابات میں 3 سال کی غدر اور مارا ماری کے بعد بھی, لوٹ مار کے بعد بھی, جس طرح عوام چارج ہے, عوام اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹتی ہے. دیکھ لیں اگر لیڈر ساتھ کھڑے, اور ان کا لیڈر تو کھڑا ہے ان کے ساتھ, عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے. اور یہی وجہ ہے 8 ٹکٹ ہولڈرز اور جتنے لوگ موجود تھے انہیں کہا گیا تھا رزلٹ کے بغیر اپنے دفتر سے باہر نہیں جانا. ریحانہ ڈار بھی نظر آ رہی تھی. آج فارم 45 پر یہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں تحریک انصاف, جس طرح پورے پاکستان میں 2/3 الیکشن جیتی ہوئی ہے. میں نے وہ پورا الیکشن رپورٹ کیا, آج تو میں اس کو اتنا زیادہ فالو نہیں کیا, لیکن وہ تھا.
اب آگے عمران خان کی ٹویٹ جس پہ شور مچا ہوا، بڑا شور مچا ہوا. ایک تو عمران خان کے ٹیلی گراف کے اس آرٹیکل پہ انہوں نے نون لیگ کے لوگوں نے، جس میں عمران خان نے لکھا ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت اس لیے ہٹا رہا ہوں کہ بشرا بی بی کی کرپشن کا کیس ہے. بالکل غلط بات ہے، یہ بنیاد نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کوئی کرپشن کے ثبوت ہے. یہ وہ ٹویٹ بار بار شیئر کر رہے ہیں. حقیقت میں عمران خان نے ان کے بارے میں جو گولڈن الفاظ کہے، سنہرے الفاظ کہ تحقیق نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، لکھتے نہیں. خان نے ٹیلی گراف کی اس رپورٹ کی تردید کی کہ انہیں کوئی بشرا بی بی کرپشن کے ثبوت نہیں دکھائے گئے، اور عمران خان نے کہا اس وجہ سے میں نے استعفیٰ بھی نہیں مانگا. بڑے آسان سے الفاظ ہیں، اردو کی ٹرانسلیشن نہیں کرتے. مطلب اگر کرپشن ہوئی ہوتی تو عدالت میں آج جمع کرواتے، عدت کیس اور یہ نہ بنانے پڑتے. لیکن اس وقت سوشل میڈیا پہ جو چہمگوئیاں ہو رہی ہیں لوگوں کے، ظاہر آپ کو پتہ ہے اپنے اپنے اندازے بھی ہیں، بہت ساری چیزیں بھی ہیں، ساہیوال حادثے کی، ایران کی، ماسٹر ٹائلز کی، مختلف وجوہات لوگ بتا رہے ہیں. ابھی تک عمران خان نے وہ کارڈ رکھا ہوا، یاد رکھیں کہ افغانستان کی وجہ سے. لیکن یہ ایک چیز جو لوگ نہیں لکھ رہے وہ کرپشن ہے. آڈٹ رپورٹ ملٹری اس کی اکاؤنٹس کی اپنے مالی بے ضابطگیوں کی، کانٹریکٹس کی، پرچیزنگ کی، انوینٹریز کی. اور خان آپ کو پتہ ہے سب کچھ برداشت کرتا ہے، کرپشن برداشت نہیں کرتا. ابھی تو عمران خان نے وہ بات ہی نہیں چھیڑی. اور یہ بھی عمران خان کی بات آج کلیئر ہوگی. یہ جو کل آج صبح حفیظ نیازی صاحب کہہ رہے تھے، حفیظ اللہ، کہ عمران خان کی ادارے کے ساتھ کوئی دشمنی، یہ ذاتی انتقام ہے. یہ نظر آ رہا ہے سارا ذاتی انتقام، اور یہ ڈی جی آئی ایس آئی عہدے ہٹانے کے بعد یہ شروع ہوا. آج عمران خان نے جو اعلان کیا یہ بہت بڑی بات ہے. ادارے میں اب لوگ سوچیں گے اس بات کو کہ بشرا بی بی نے ملاقات سے انکار کیا، ان سے انتقام لیا جا رہا ہے. ابھی وہ ایک مولوی صاحب ہیں، وہ نورانی شاہ اویس نورانی صاحب، وہ تو اس حد تک چلے گئے کہ کہتے ہیں جی قرآن کی کوئی ایسی آیت ہی نہیں ہے جس میں عمران خان نے جو ذکر کیا اس ٹویٹ میں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں کبھی اس کی ایسی قوم کو تباہ نہیں کرتا جو حق سچ پہ کھڑی ہو. وہ شاہ اویس نورانی نے ذکر کر دیا کہ یہ کفر ہے. اندازہ کہہ رہا ہے قرآن کی آیت ہی نہیں ہے. سورہ ہود کی آیت پڑھی 11-17 پڑھ لیں. اللہ نے اس کا ترجمہ کہ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کو ناحق ہلاک کر دے جب اس کے رہنے والے اصلاح کر رہے ہوں. یہ لکھی ہے قرآن. اب قرآن چونکہ یہ پڑھتے نہیں ہیں کہ دلوں پہ موریں لگی ہوئی، انہیں سمجھ نہیں شاید آتی. اللہ نے تو بارہا قرآن میں اپنی آیتوں میں کہا ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ نے کہا ہے تمہارا رب ایسا نہیں ہے بستیوں پر ظلم کرے، تباہ کرے، اگر اس کے باشندے صحیح روش پہ چل رہے ہوں. پھر اللہ نے کہا آپ کا رب ایسا نہیں ہے بستیوں کو بے وجہ ہلاک کر دے جب لوگ اچھے ہوں. 117 نمبر آیت میں ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک ایسا نہیں ہے خواہ مخواہ بستیوں پر ظلم سے ہلاک کرے. مطلب آپ خود پڑھیں اس کو. ان کے اپنے علماء تقی عثمانی صاحب ہیں، جناح گڑھی صاحب ہیں، کنز الایمان صاحب، ان سب لوگوں نے اس کی تشریح کی ہوئی ہے باقاعدہ. لیکن یہ نہیں مانیں گے کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ قرآن لہک لہک کے اونچی آواز سے پڑھیں گے، ان کی حلق سے نیچے اترے گا نہیں. اللہ کم بیشی معاف کے ترجمہ ایسا ہی ہے بالکل. ان کے دلوں پر موریں لگی ہوئی ہیں، یہ سامنے چیز کو بھی نہیں مانتے. اور پھر اسی طرح ان کے منافق صحافی بھی ہیں، آپ کو پتہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے، وہ قرار صاحب جو ہیں، وہ خان کی ٹویٹ پہ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا انکشاف خان صاحب، اتنا بڑا انکشاف آپ نے سالوں کے بعد کیا. حالانکہ جیسے اس کو نہیں پتا، سارے پاکستان کو پتہ ہے. کہہ رہا ہے یا تو آپ جھوٹ بول رہے تھے اور اگر یہ سچ ہے تو آپ منافق ہیں. ڈیل کی توقع میں آپ نے بات چھپائی. اس شخص کا اپنا یہ حال ہے کہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات پر اس کی ٹویٹ موجود ہے، میں نے بھی ٹویٹ کی ہے وہ، جس میں اس نے خود کہا ہے کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات میں انصاف نہ کر سکا تو صحافت چھوڑ دوں گا ذرا. اور پھر اس نے کہا تھا میرے لیے دعا کریں اور انتظار کریں. انتظار تو ہم 3 سال سے کر رہے ہیں. کینیا چلا گیا یہ بندہ، وہاں جا کے سے تفتیش بھی کی، کہاں ہے وہ ویڈیو، کہاں ہے وہ ثبوت، اس نے نہیں کیے. اب چونکہ ظاہر ہے یہ ماشاءاللہ کافی دفعہ شادیاں کر چکے ہیں جو اچھا کام ہے، لیکن ہو سکتا ہے شادیاں جو سامنے آ گئیں اور کچھ نہ آئی ہوں وہ ان کے پاس ہوں، جس وجہ سے بھائی کو روز ایک ٹویٹ ادھر ایک ٹویٹ ادھر کرنی پڑتی ہے. بہرحال ان کا اپنا یہ جو بھی کرتے ہیں ذاتی زندگی میں نہیں بات کرتا، لیکن انہیں یہ اتنا بڑا بیان دینے سے پہلے تھوڑی تحقیق کر لینی چاہیے تھی. اور تحقیق کرنے کے ساتھ ساتھ ارشد شریف کیس کی بھی ذرا تحقیق کر کے ان 12 ناموں کو سامنے لائیں جو ارشد شریف کی والدہ نے کہا ہے. اے آر وائی ایم ان کے ساتھ کام کرتا رہا، ان کو اتنی شرم نہیں آتی. ہم لوگ 3 سال سے روزانہ ارشد شریف شہید کی بات کرتے ہیں، اس کو ہم نشان حیدر تک کی بات کرتے ہیں. یہ کبھی ان کے منہ سے کبھی آپ نے سنا ہو، لیکن نہیں کریں گے یہ لوگ. ظاہر ہے ان کے مسائل ہیں اپنے ذاتی. اللہ پاکستان پہ اپنا رحم کرے. اور یہ الیکشن جتنے مرضی چوری کرتے ہیں، عوام جاگی. اور یہ بہت بڑا مومنٹم ہے تحریک انصاف کے لیے پنجاب میں. میرے خیال میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے انہیں، اس کو آگے لے کے چلیں. اور یہ قیادت کے لیے بھی آج بہت بڑا زبردست قسم کا عوام اور قیادت کا جڑنا بھی ہے. سیٹ کی اتنی ویلیو نہیں، آپ کو پتہ ہے، ایک سیٹ سے نہ کوئی انہیں جیتنے سے فرق پڑنا تھا نہ ہارنے سے فرق پڑے گا. اصل فرق عوام کا مومنٹم تھا جو بلٹ ہو چکا ہے آج. اسی کو کیش کریں اور آگے چلیں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.